फिरोज अब बस करो, बच्चा तेरा मेरे पेट में हो गया है। शिद्दत के मारे मारिया का सांस उखड़ रहा था। फिरोज अपनी शिद्दतें लुटाता हुआ बोला, अभी तो 4 बार हुआ है, बस मैं तो एक रात में 2 बच्चे करूंगा। मारिया ने कहा, मैं मजीद अब आपके आगे नहीं झुक सकती, मेरी कमर दर्द हो रही है। फिरोज ने उसके सीने के ऊपर हाथ रखकर कहा, अगर अब इनकार किया तो ये ताजा जापानी फल जोर से दबा दूंगा। मारिया की चीख निकली और कहा, मेरे पेट के निचले हिस्से से फिरोज खून निकलने लगा है, खुदा के लिए अब बस करते हैं। एक फिरोज था कि जो अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। फिरोज की उम्र तकरीबन 30 साल थी और मारिया की उम्र बस 15 साल थी। वो अपने से छोटी 15 साला मारिया को निशाना बना रहा था। कभी मारिया को कहता, सीधी लेट जाओ, वो सीधी लेट जाती। कभी उसको कहता, उल्टी लेट जा, तो वो उल्टे लेट जाती। सारी रात फिरोज ने अपनी मनमानी की। मारिया कहने लगी, फिरोज अब 4 बार कर चुके हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरे साथ जिंदगी में ये पहली बार हो रहा है। देखो फिरोज, मैंने अपने आप को तेरे हवाले इसलिए किया था कि तू मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन ये तो कैसा ख्याल रख रहा है। मेरे जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा है, लेकिन तुझे कोई परवाह ही नहीं। फिरोज मजीद जोर से अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। कभी उसको अपनी बाहों में ले लेता तो कभी अपनी गोद में उठा लेता। एक मारिया थी, जैसे जैसे वो इशारा करता उसके इशारों पे नाच रही थी। वो तो 30 साला जवान था, लेकिन ये तो एक कंवारी बच्ची थी। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। और एक बात ये भी थी कि इसी महीने में उसके पीरियड शुरू हुए थे। पीरियड शुरू होने के 20 दिन बाद ही उसकी शादी फिरोज से हो गई थी। 5 बार फिरोज ने किया और करने के बाद मारिया को अपने सामने बिठाया और मारिया का माथा चूमा और कहने लगा, तूने मुझे बहुत सुकून दिया है मारिया। मारिया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, तुझे तो सुकून मिल गया है ना, लेकिन मेरी जवानी उजड़ गई, मेरी जवानी बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। आपके निकाह में आई थी, न सारी जिंदगी आपकी होकर रहना था, लेकिन आपने पहली रात अच्छा सलूक नहीं किया। इतने में फिरोज ने उसके होठों को चूमा और कहने लगा, अब ऐसा नहीं होगा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। उठो मारिया, अब हुसल कर लें, रात के 3 बज चुके हैं। मारिया जो अभी बिल्कुल उसके सामने बगैर लिबास के पड़ी थी, वो उठी। फिरोज भी उठा। फिरोज कहने लगा, पहले मैं गुस्ल करूंगा, फिर तू गुस्ल कर लेना। मारिया ने आहिस्ते से उसका बाजू पकड़ा और कहने लगी, तुम यहां बैठो, पहले मैं गुस्ल करूंगी, फिर तो गुस्ल करेगा। मारिया उठ के जाने लगी तो फिरोज ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, एक बार मेरे सीने से लग जा। मारिया कहने लगी, जब से तेरे कमरे में आई हूं तब से ये सब कुछ हो रहा है, अब सीने से लगना बाकी रहता है क्या? उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोसो किनार करने लगा। गुस्ल करके आके लेट गए। 1 घंटा तो फिरोज सोया रहा। 1 घंटे के बाद उसने अपने साथ पड़ी मारिया को पकड़कर अपने सीने पर सुला लिया। मारिया नींद में सो रही थी। जैसे ही मारिया को यह महसूस हुआ कि उसने दोबारा मुझे अपने सीने पर लिटाया है, तो मारिया के रोंगटे खड़े हो गए। दिल में सोचने लगी, लगता है ये अब फिर वही काम करेगा जो अब से 1 घंटा पहले 5 बार कर चुके हैं। वो जहन में सोच रही थी, लेकिन फिरोज ने इधर मुकम्मल पूरा प्लान बना लिया था। उसने मारिया का मुंह चूमा और कहने लगा, एक बात मानो। वो कहने लगी, कौन सी? कहने लगा, जैसे पहले 5 बार हुआ है, एक बार फिर मेरी बात मान लो, वही अमल करना है। मारिया हाथ जोड़ती है और कहने लगी, फिरोज देखो, रात के अब 4 बजने के करीब का वक्त है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो इनकार कर रही थी। ने उसके कपड़े उतार दिए और उसको बेलिबास कर दिया। वो सहमी हुई डर के मारे फिरोज के सामने अपने आप को पेश कर चुकी थी। फिरोज ने अपना काम शुरू कर दिया। मारिया का सांस से सांस नहीं मिल रहा था।
15 سال کی نازک پری تھی اور اس کو نوچنے والا جوان مرد تھا۔ 15 منٹ تقریباً اس نے لگائے۔ اس کے بعد ماریا نے کہا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب میرے پیٹ کے نچلے حصے کا اندر باہر آ رہا ہے، اب تو بس کر دو۔ جب فیروز نے چھوڑا تو وہ اٹھتی تھی تو اٹھا نہیں جاتا تھا، بیٹھتی تھی تو بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ ماریا رونے لگی، لیکن ایک فیروز تھا، وہ کہنے لگا چل کے غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد لیٹ جانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے کہا، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ ادھر فیروز نے غسل کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ماریا کو کہنے لگا، سامنے ویزلین پڑی ہے، وہ ویزلین اپنے اس حصے پہ لگا لے تو آرام آ جائے گا۔ اس نے ویزلین وغیرہ لگائی تو اس کو کچھ سکون ہو گیا۔ وہ دونوں سو گئے۔ دن کے 10 بج چکے تھے، ابھی تک انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ فیروز کی ماں آئی اور اس نے آ کے دروازے کو دستک دی اور کہنے لگی، فیروز 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 نہیں بول رہا تھا۔ پھر اس نے آوازیں دی، ماریا ماریا، بیٹا ماریا دروازہ کھولو۔ اچانک ماریا کو جا کے وہ اٹھی اور کہنے لگے، فیروز باہر کا دروازہ بج رہا ہے، پھر دروازہ کھولنے۔ ماریا لیٹی رہی اور فیروز نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو اس کی ماں تھی۔ تو اس نے کہا، فیروز بیٹا ابھی جاگے نہیں؟ فیروز کہنے لگا، جاگ گئے ہیں، ابھی ماریا تیاری کر رہی ہے، ہم آتے ہیں باہر۔ اس کی ماں نے کہا، جلدی آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ فیروز نے کنڈی لگائی اور دیکھا تو ماریا سامنے پڑی تھی۔ جاتے ہی وہ بیڈ کے اوپر گر گیا۔ اوپر تو کیا گرنا تھا، وہ ماریا کے اوپر گر گیا۔ ماریا اس کے پورے وجود کے نیچے آ چکی تھی۔ اوپر پڑا فیروز ماریا کو نیچے دبوچ چکا تھا۔ ماریا کہنے لگی، فیروز خیر ہے؟ فیروز کہنے لگا، چلے جو کام رات کو کیا تھا ایک بار پھر کرنا ہے۔ کی بار گھبرا گئی، جلدی سے بیٹھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی میں نے کرنا ہے۔ فیروز کہنے لگا، نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ میں کر کے دکھاؤں گا، ابھی کے ابھی کروں گا۔ کمرے میں وہ دونوں تھے۔ اس نے سوچا باہر بھاگ جاؤں، لیکن فیروز نے کہا، اگر باہر گئی کافی مہمان کھڑے ہیں، وہ سب کیا کہیں گے؟ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی اور فیروز کے سامنے ہاتھ باندھتی ہے کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو میری اماں ابا کا ہے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس کا رشتہ کسی انسان سے کر رہے ہیں یا وحشی جانور سے۔ وحشی جانور کا نام سننا تھا، فیروز کو غصہ آ گیا۔ فیروز نے جا کے کونے سے ماریا کو اٹھایا اور صوفے پہ لا کے رکھ دیا اور کہنے لگا، چل جلدی کر، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ماریا ایک بار پھر نہ میں سر ہلایا تو فیروز نے اسی صوفے پر ہی لٹا دیا اور اس کو کہنے لگا، چل شاباش، اب اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ وہ بھی ڈری سہمی ہوئی صوفے کے ایک کونے میں لیٹ گئی۔ فیروز نے اپنا کام شروع کر دیا۔ 15 سے 20 منٹ وہ لگا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ اٹھی اور ویسے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا اور نہ ہی بیٹھا جاتا ہے۔ اسے کہنے لگا، میں تو غسل کرنے لگا ہوں، غسل کر کے میں تو باہر چلا جاؤں گا، اب تیری مرضی، باہر آنا ہے یا اندر ناشتہ کرنا ہے۔ ماریا نے دل میں سوچا، اگر میں باہر نہ گئی تو سب کیا کہیں گے۔ اس نے بھی جلدی سے غسل کیا اور فیروز کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ باہر ناشتہ تیار تھا، سب اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ فیروز اور ماریا بھی جا کے بیٹھ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد فیروز نے اشارہ کیا، ماریا کمرے میں چلو، میری بات سنو۔ وہ جیسے کمرے میں آئی تو فیروز نے پھر کنڈی لگا دی اور کہنے لگا، جلدی کریں، آپ اپنا لباس اتاریں، جو بھی آپ نے پہن رکھا ہے وہی رات والی نائٹی پہن لے۔ ماریا کہنے لگی، کیوں؟ وہ کہنے لگا، میں نے جو بول دیا، جلدی کر۔ اس نے وہی رات والی نائٹی پہن لی اور بیڈ پر بیٹھ کر فیروز قریب ہوا، اس کا بازو پکڑا، اس کا ہاتھ چومنے لگا، پھر ایسا کرتے کرتے اس کا ماتھا چومنے لگا، اس کے ہونٹ اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر اپنے ہونٹ رکھنے لگا۔ ماریا کہنے لگی، اب خیر ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میری جان کے دشمن بن کے
فیروز ہنستا ہوا بولا، تجھے ہی تو تیار کر رہا ہوں. جب تیرا جسم تیار ہو جائے گا پھر میں وہی کام کروں گا جو رات سے کرتا آ رہا ہوں. ماریا کہنے لگی، تو جتنا کرنا ہے، جتنا نوچنا ہے میرے جسم کو نوچ لے، لیکن میرا جسم اب تجھے اجازت نہیں دے گا. میرا جسم تھک چکا ہے. فیروز کہنے لگا، وہ تو دیکھا جائے گا. تھوڑی ہی دیر میں فیروز بھی تیار ہو گیا. اس نے وہی اپنا کام شروع کر دیا. باہر مہمان بیٹھے تھے، وہی انتظار میں تھے کہ دولہا اور دلہن ولیمے کی تیاری کریں گے. اب تیاری سے قبل ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے. لیکن یہاں تو عجیب ہی رنگ بنا ہوا تھا. فیروز اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا. اس کے بعد بھی اس نے 2 بار اپنا کام مکمل کیا تھا. پھر اس کے بعد کہنے لگا، چل اب جلدی سے فریش ہو اور ولیمے کی تیاری کر. اس نے ولیمے کی تیاری کی. فیروز نے بھی تیاری کی. جب وہ باہر نکلی تو اسے چلا نہیں جا رہا تھا. وہ ٹانگیں کھول کھول کر چلتی تھی. دیکھیں، اب سمجھنے والی عورتیں تو سمجھ چکی ہوں گی کہ اس کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیونکہ سبھی جانتے تھے ابھی وہ 15 سال کی تو تھی اور اس کے ساتھ لگتا تھا بہت بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن ایک ماریا تھی جو کہتی تھی، میں ابھی چینج کرنے کے لیے اٹھی تھی کہ واش روم کے باہر گر گئی، اس لیے میری ٹانگ پہ چوٹ آ گئی ہے اور ٹانگ درد ہو رہی ہے. خیر سب تیاری کر کے میرج ہال چلے گئے. وہاں ولیمہ ہوا. ولیمے میں ماریا کی فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے. ماریا کی فیملی والے فیروز کی کوئی قریبی رشتے دار تو نہیں تھے، پر ان کا رشتہ فیروز کے ماموں نے کروایا تھا. ولیمے کے بعد سبھی بیٹھے تھے میرج ہال میں ہی تو ماریا کی امی کہنے لگی، ماریا کو اب میں ساتھ لے کر جاتی ہوں. کل کو تم آ کے ماریا کو واپس لے آنا، یعنی کہ مکلاوا لے آنا. فیروز کے تو ہوش اڑ گئے. اس نے جلدی سے ماریا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، مکلاوا یہ کوئی رسم نہیں ہوتی. چھوڑے آپ، ہم آ جائیں گے آپ کے گھر 1-2 دن کے بعد. فیروز نے اتنا کہا تو فیروز کی امی کہنے لگی، کیوں نہیں مکلاوا ہوتا اور جانا چاہیے. بچی کو فیروز نے ماریا کی طرف دیکھا اور ماریا نے اپنی نظریں جھکا لی. خیر ماریا کے والدین ماریا کو لے کر اپنے گھر آ گئے. ادھر فیروز تھا جو کہ اپنے گھر آ گیا. یہ تقریباً شام 6 بجے کے ٹائم تھا. آ کے اپنے کمرے میں لیٹ کے 2-3 گھنٹے لیٹا تھا کہ 9 یا 9:30 بجے کے درمیان فیروز نے ماریا کے نمبر پر کال کی اور کہنے لگا، جلدی کرے، تیاری کر لے، میں تجھے لینے آ رہا. ماریا ہل گئی اور کہنے لگی، فیروز خیر ہے اس ٹائم؟ اور میں نے تو ابھی رات سونے والا ڈریس بھی پہن لیا ہے. میں تو اپنے وہ کپڑے اتار دیے ہیں، اب سونے لگی. آپ کہتے ہیں تیاری کر لے، میں لینے آ رہا ہوں. یار کچھ سمجھے، اماں ابا کیا سوچیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. فیروز نے کہا، مجھے کسی بات کا کوئی پتہ نہیں، میں تو لینے آ رہا ہوں، جیسا بھی بہانہ کرنا ہے کر لے. ماریا جلدی سے اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی. ماریا کی امی نے کہا، بیٹا خیر ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگی، امی فیروز کی کال آئی ہے، اس کی کچھ طبیعت ڈاؤن ہے، میں جا رہی ہوں، انشاءاللہ میں کل آ جاؤں گی. اتنا کہہ کے وہ چلی گئی. گیٹ پہ آئی تو گیٹ پہ فیروز گاڑی لیے کھڑا تھا. اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی. جیسے ہی آ کے سامان کمرے میں رکھا، فیروز نے اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی اور کہنے لگا، جلدی کر، رات والی نائٹی پہن اور اپنے کام کے لیے تیار ہو جا. ماریا غصے سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہوش کے ناخن لو، ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تمہارے روم میں مجھے آئے ہوئے کہ 10 بار ہو گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی. فیروز غصے میں تھا. اس نے ماریا کو پکڑا زبردستی اور بیڈ پہ لٹا دیا اور اپنی شدتیں لٹانے لگا. مجبور ہوئی، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکی تھی. اس نے ساری رات اس کے جسم کو نوچا. خیر زندگی کے دن گزرنے لگے. وہ دن رات اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا رہتا. پھر اس کے بعد ایک رات فیروز سویا
جب صبح اٹھا تو اس کے جسم کا نچلا حصہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا حصہ اب کام چھوڑ گیا ہے، جو کہ اب کبھی بھی زندگی بھر صحیح نہیں ہو سکتا، اور ساری زندگی یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اب یہ باپ بن سکتا ہے، نہ ہی اس کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی بھی کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ان 2 سالوں میں۔ روز نے ماریا کو طلاق دے دی اور کہنے لگا، میری قسمت میرے ساتھ، اور تو جا کر اپنا گھر بسا۔ ماریا